अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बज़्म जुगनू। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, आप नावल सुने और इन्जॉय कर सकें। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो चलते हैं अपने आज के नावल की तरफ। आज का नावल है इश्क कदा और इसको तहरीर किया है नाइला तारिक ने। गहरी तारीकी और भयानक खामोशी की बाहों में सिसकती रात अपना सफ़र शुरू कर रही थी। ठठरती हवाओं के झक्कड़ बंद खिड़कियों से टकरा रहे थे। आतिशदान में सुलग सुलग कर चटकती लकड़ियाँ वक्तन फ़वक्तन माहौल के सुकूत को ची रही थीं। मलगजे अंधेरे को किसी हद तक दूर करती रोशन मोमबत्तियों का स्टैंड पकड़े वो किसी मुजस्मे की तरह उस बिस्तर के सरहाने खड़ी थी जिस पर एक कमज़ोर लागर वजूद लेटा महवे इंतज़ार था। उसके झुर्रियों भरे चेहरे और अधखुली आंखों में ज़िंदगी की रमक मांद होती जा रही थी। उसके करीब कुर्सी पर बैठे डॉक्टर ने उसके सर पड़ते हाथ की नब्ज़ को चंद लम्हों तक टटोला था और फिर गहरी सांस लेकर उस औरत को देखा था। मोमबत्तियों की जर्द रोशनी में उसके चेहरे पर खौफ के लहराते साए वाज़िया थे। जमाई रोकर अधेड़ उम्र की उस डॉक्टर ने कुछ बेजारी से अपनी कलाई में बंधी घड़ी में वक्त देखा था। शायद उसे उस वक्त का इंतज़ार था जब 3 के बजाय 2 नफूस ही बाकी रह जाने थे, एक वो खुद और दूसरी वो औरत जिसका चेहरा सफ़ेद और वहशतनाक होता जा रहा था। बगैर पलक झपके वो झुर्रियों से भरे चेहरे को तक रही थी जिसने नकाहत और नीम बेहोशी में अपनी नज़रें उस औरत की तरफ फेरी थीं। मुझे यकीन है आखिरी बार मैं उसे देख सकूँगा। उसकी कराहती आवाज़ इंतहाई मध्यम थी। औरत के लब साकत थे, उसके तासरात भी ज़रा नहीं बदले थे। अलबत्ता उसकी वहशत ज़दा आँखों से 2 कतरे टपक कर कहीं गुम हो गए थे। तभी अचानक बाहर हवाओं के शोर में किसी गाड़ी का इंजन बंद होने की आवाज़ सुनाई दी थी। मोमबत्तियों का स्टैंड औरत के हाथ में लर्जने लगा था। धड़कनों के धड़कने का वक्फा यकदम बढ़ा था। भारी कदमों की आवाज़ सुनते हुए वो मोमबत्तियों की फड़फड़ाती लो पर नज़र जमाए हुए थी जिनका कांपता अक्स उसकी वहशतनाक पुतलियों में जम गया था। भारी कदम उसके लर्जते दिल पर पड़ रहे थे, करीब आते जा रहे थे। उसकी सांसें रुक चुकी थीं और बिला आखिर तुम आ गए मेरे बेटे। फड़फड़ाती लो को फटी आंखों से घूरते हुए उसे बूढ़े की नहीफ आवाज़ सुनाई दी थी। उसके बाद उसे न कुछ सुनाई दिया न दिखाई दिया था। पहले मोमबत्तियों का स्टैंड उसके बेजान हाथ से छूटा था और फिर उसका साकत वजूद भी धप की आवाज़ से स्टैंड के करीब गिरकर बिखर गया था। तायराना नज़रों से उसने सरसब्ज़ फॉर्म के वस्त में कीमती लकड़ियों से तमीर किए हुए खूबसूरत घर को देखा था जहाँ से एक शख्स उसे अपनी तरफ ही आता दिखाई दे रहा था। उस शख्स की कमर में कुछ खम था। उसके सर और दाढ़ी के बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे। करीब आते ही वो शख्स उसके सौतेले बाप से हम कलाम हो गया था, मगर वो उस नहीफ नज़ार लड़के का जायज़ा भी लेता जा रहा था जो पुर यकीन था कि इस शख्स ने उसे नापसंद कर दिया है। ये उसके लिए हैरान कुन नहीं था क्योंकि उसने आज तक किसी इंसान की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी नहीं देखी थी। अलबत्ता रहम और हमदर्दी भरी नज़रें कभी कभी मुयस्सर हो जाती थीं। सर झुकाए वह अपने उस पैर को देख रहा था जिसमें जूता काफ़ी अजीब ढब से फंसा हुआ था। हालांकि कसूर जूते का नहीं था, उसका ये दायां पैर बिगड़ी हालत के साथ ही इस दुनिया में आया था। पैर का पंजा कुछ ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ था जबकि एड़ी का रुख भी तिरछा था। उसका दूसरा पैर बिल्कुल ठीक हालत में था और ये उसके लिए कोई खुशी की बात नहीं थी। ये लड़का बहुत कमज़ोर है, मेरे किसी काम का नहीं। ये बहुत कम उम्र भी लगता है। ये मेहनत के काम ठीक से नहीं कर सकेगा और फिर ये बेचारा तो। बूढ़े शख्स ने तरहम अमेज़ नज़रों से उसके पैर पर नज़र डालकर उसके सौतेले बाप से कहा था जबकि वो सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह खड़ा अपने बदहैयत पैर को घूर रहा था।
ذلت کے شدید احساس سے اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ آپ اس کی ظاہری حالت پر نہ جائیں، یہ یہاں محنت سے کام کرے گا، آپ کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اسے اپنے سوتیلے باپ کی آواز سنائی دی تھی۔ شہر اور قصبے کو جوڑتی سڑک تک پہنچتے پہنچتے اس کے سوتیلے باپ نے بہت سختی سے اسے سمجھا دیا تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ جہاں اسے لے کر جا رہا ہے اب وہی اس کا نیا ٹھکانہ ہے۔ اسے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ ہونا ہی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فارم کا مالک اس کے سوتیلے باپ کا دور کا کوئی رشتہ دار ہے اور آج وہ اس کا بوجھ اس فارم پر پھینکنے آیا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس کا سوتیلا باپ کب اس کی اور اس کی ماں کی زندگی میں آیا، مگر اسے ہر قدم پر یاد رکھنا پڑا تھا کہ وہ اپنے سوتیلے باپ اور سوتیلے بہن بھائیوں کے درمیان ہونے کے باوجود ان میں سے نہیں ہے۔ اس کے سوتیلے بہن بھائی ہر دن اس کے کمزور پتلے جسم اور استخوانی ہاتھ پیروں کا مذاق اڑاتے تھے۔ کچھ یہی حال اس کا اسکول میں بھی تھا۔ اس کا ڈرا سہما وجود وہاں بھی شرارتی لڑکے لڑکیوں کے دلچسپ اور تفریح کا ذریعہ تھا۔ دن رات کچوکے سہتے ہوئے وہ اپنا درد اپنی ماں سے بھی بیان نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی ماں گھر کے کاموں اور 6 بچوں کی دیکھ بھال میں پہلے ہی ادموی ہوئی رہتی تھی۔ اس کا باپ دن رات اخراجات کے بڑھنے کا روتا رہتا تھا۔ در حقیقت وہ اپنے روپے سوتیلی اولاد پر خرچ کرتے رہنے سے اکتانے لگا تھا۔ یہ بات اس کی ماں بھی سمجھتی تھی، لہٰذا جس دن اس کے اسکول کے چند شرارتی لڑکوں نے اسے بری طرح مار پیٹ کر اس پر تشدد کیا اور سب نے اس تفریح سے لطف اٹھایا تھا، اس دن کے بعد سے اس نے اسکول نہ جانے کا تہیہ کر لیا۔ اس کی ماں نے خاموشی سے اس کے فیصلے کو سن کر شاید اطمینان کی ہی سانس لی ہوگی۔ اسکول میں آئے دن کے تشدد سے اسے نجات مل گئی، لیکن گھر میں ذہنی اور جسمانی تشدد سے وہ خود کو نہیں بچا سکتا تھا۔ اس کے بہن بھائی ہر دن ہی کوئی ایسا کام کر کے اسے درمیان میں لے آتے کہ اس کا سوتیلا باپ چمڑے کا بیلٹ اٹھا کر اپنا سارا غصہ اس کے لاغر وجود پر نکال کر مزید اسے لاغر کر ڈالتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے سنا کہ اس کا باپ اس کی ماں سے صاف کہہ رہا تھا کہ وہ اب 18 سال کا ہو رہا ہے اور یہ کہ وہ اب اس قابل ہے کہ اپنی ذمہ داریاں نہ صرف خود اٹھائے بلکہ گھر کی کچھ ذمہ داریاں بھی اپنے سر لے۔ وہ بالکل سن ہو گیا تھا جب اسے معلوم ہوا کہ کام کرنے کے لیے اسے اب شہر سے دور فارم پر رہنا ہوگا۔ اس دن جب رات کی خاموشی نے پورے گھر کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا تو وہ سونے کے بجائے دل ہی دل میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ اسے اس گھر سے دور نہ ہونا پڑے۔ بے شک اس کا اپنی ماں سے کبھی لاڈ پیار یا ضد کرنے والا تعلق نہیں رہا تھا، مگر پھر بھی ایک وہی تو تھی جو اس کا کچھ خیال رکھ لیتی تھی، اس سے کبھی کبھی پیار سے بات کر لیا کرتی تھی، مگر اس کی دعائیں بیکار گئی تھیں۔ اپنی ماں کی پکار پر وہ آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں کیا کہنے والی ہے۔ یوشا، تمہیں کل یہاں سے جانا ہوگا۔ خاموشی سے سر جھکائے وہ ان کی لرزتی آواز سن رہا تھا۔ وہ تمہارا سوتیلا باپ ہے، مگر اسے تمہاری بہت پرواہ ہے۔ فارم کی کھلی فضا اور قدرتی ماحول میں تمہاری صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ وہاں تم کام سیکھو گے، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں کامیاب اور مضبوط دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ گھر، یہ جگہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ ان کی آواز کانپی تھی اور پھر وہ رو پڑی تھی۔ میں چلا جاؤں گا، وہ گھٹی آواز میں اتنا ہی بول سکا تھا، حالانکہ وہ اپنی ماں کے آنسو پونچھنا چاہتا تھا، ان کو تسلی دینا چاہتا تھا، ان کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ بھی ان سے بہت محبت کرتا ہے، مگر اس کے پاس ہمیشہ سے لفظوں کی کمی رہی تھی۔ اپنے جذبات عیاں کرنا اسے آتا ہی نہیں تھا، اور اب وہ یہاں اس فارم پر موجود ہراساں نظروں سے اس اجنبی ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر سامنے خوبصورت گھر کے اوپری حصے کی طرف اٹھی تھی۔ کھڑکی میں کوئی نظر آیا تھا۔ دور سے یہی اندازہ ہو سکا تھا کہ وہ ایک لڑکی تھی۔ تبھی وہ چونک کر اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو جانے کے لیے پر تولتا بوڑھے شخص سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ اسے تسلی اور الوداعی کلمات کے ساتھ چند ہدایتیں دیتا وہ وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ تم جب چاہو یہاں سے جا سکتے ہو، میں زبردستی تمہیں یہاں نہیں روکوں گا۔ کیا تم اپنی مرضی سے یہاں آئے ہو؟
بوڑھے شخص نے کافی ترہم آمیز نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پریشان مت ہو، یہاں تمہیں کوئی تکلیف ہو تو مجھے بتا دینا، مگر کام کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ آؤ اب میں تمہیں بتا دوں کہ یہاں تمہیں کیا کام کرنے ہیں، دن کا آغاز کس کام سے کرنا ہے۔ بوڑھے شخص کے نرم لہجے نے بھی اس کی گھبرائی اور ہراساں طبیعت پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈالا۔ اپنے سوتیلے باپ سے اسے کوئی انسیت نہیں تھی، مگر اس اجنبی ماحول میں اس کا یوں چھوڑ کر چلے جانا یوشا کو صدمے میں ڈال گیا تھا۔ بجھے دل اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ اپنے نئے مالک کی تقلید میں تھا۔ یہ فارم بہت وسیع تھا۔ بوڑھے مالک نے بتایا کہ وہ آج کل یہاں آلو اور دوسری سبزیاں اگا رہا ہے۔ یہاں گھوڑوں کا استبل تھا، باڑے میں بہت سی بھیڑیں تھیں، اس کے علاوہ بھی کچھ مزید پالتو جانور تھے جن سے کافی تعداد میں دودھ اور انڈے حاصل ہوتے تھے۔ بوڑھے نے بتایا تھا کہ استبل میں جتنے گھوڑے ہیں وہ یہاں اچھی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے رکھے ہیں۔ اس کام کے عوض گھوڑوں کے مالکوں سے اچھی خاصی رقم ملتی تھی۔ شام ڈھلنے تک وہ ان سارے کاموں کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا جو اس کے ذمے بوڑھے مالک نے لگائے تھے۔ آج رات کا کھانا تم میرے ساتھ میرے گھر میں کھاؤ گے۔ بوڑھے کی ہدایت پر وہ لڑکھڑاتے قدموں اور غیر متوازن چال کے ساتھ مکان کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ باہر کی خنکی کے مقابلے میں اندر ماحول کافی گرم تھا۔ لکڑی کے فرش پر اس کے بے ترتیب اٹھتے گرتے قدموں کی آواز سماعتوں کو چبھنے والی تھی۔ چھوٹی سی ٹیبل کے گرد سر جھکائے سکڑ کر بیٹھا وہ اپنے بوڑھے مالک کی واپسی کا منتظر تھا۔ چند لمحوں بعد اسے بوڑھے کے باریک قدموں کے ساتھ ہی نرم پیروں کی چاپ بھی سنائی دی تھی۔ یوشا، یہ میری پوتی ہے روز، یہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ بوڑھے کی اطلاع پر اس کا سر مزید جھک گیا تھا۔ گرینڈ پا، میں صرف آپ کی کک ہوں، آپ کے ملازم کی نہیں۔ اٹھلاتی کھنکتی آواز پر یوشا کا جھکا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس طرح نہیں بولتے، بوڑھے نے اپنی پوتی کو تنبیہ کی تھی۔ یوشا کی ہمت نہیں تھی کہ نظر اٹھا کر اس شوخ لہجے والی کو دیکھتا کہ اجلے نازک ہاتھ یوشا کی نظروں میں ایک پل کے لیے آئے تھے، جبکہ روز کنکھیوں سے اس عجیب الخلقت مخلوق کو جانچتی نظروں سے دیکھتی رہی تھی۔ جھکے سر کے باوجود وہ اس کی چبھتی نظریں خود پر محسوس کرتا ہو رہا تھا۔ کھانا چننے کے بعد روز وہاں سے چلی گئی تھی۔ یوشا کو کچھ راحت ملی تھی کہ وہ دوبارہ وہاں آ کر کھانے میں شریک نہیں ہو رہی تھی۔ بوڑھے کی ہدایت پر وہ زبردستی لقمے نگل رہا تھا، کیونکہ اسے اس وقت اپنی ماں اور اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کا ذائقہ یاد آ رہا تھا۔ یوشا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہہ دینا، مگر تم میری اجازت کے بغیر اس گھر میں داخل مت ہونا۔ فارم کے جس حصے میں تم جانا چاہو جا سکتے ہو، مگر اس گھر میں نہیں۔ کھانے کے بعد اس نے جھکے سر کے ساتھ اپنے مالک کی اس ہدایت یا تنبیہ کو سنا تھا۔ تمہیں استبل میں ہی سونا ہوگا، رات میں کسی جنگلی جانور کے گھسنے کا خطرہ رہتا ہے۔ حفاظت کے لیے میں تمہیں بندوق دے دوں گا اور اسے چلانا بھی سکھا دوں گا۔ چلو اب میں تمہیں استبل تک لے چلتا ہوں۔ ایک بار پھر وہ بوڑھے کی تقلید میں چل پڑا تھا، اپنی لڑکتی چال اور بے ترتیب قدموں کے ساتھ۔ تبھی اس کی نظر اٹھی تھی سامنے ہی وہ کھڑی جن عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے وجود میں سرد لہریں سی دوڑ گئی تھیں۔ گھر سے نکلنے تک اس کی نظریں محسوس کرتا وہ یہ پتہ نہیں کتنی بار منہ کے بل گرا تھا۔ اس کی بدصورت چال مزید بگڑ گئی تھی۔ استبل میں پہنچنے تک وہ عجیب ذلت کے بوجھ سے پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ رات دھیرے دھیرے سرکتے جا رہی تھی۔ استبل میں اپنے بستر پر کمبل میں ٹھٹھرتا وہ اس ماحول میں بہت سہما ہوا تھا۔ کبھی کبھی گھوڑوں کی ہنہناہٹ سرد خاموشی میں ابھر کر اسے چونکا دیتی، تو کبھی دور سے آتی کسی جانور کی کریہ آواز اس کے خوف کو بڑھا دیتی۔ کمبل میں منہ چھپاتے ہی ایک بار پھر اس حسین پیکر کی جھلک جھماکے سے اس کی بند آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی۔ روز کی عجیب سی سرد نظروں کا اثر ابھی تک اسے اپنے حصار میں قید کیے اس کی عزت نفس کو ٹھوکریں مار رہا تھا۔ وہ اب بھی خود کو یہ سمجھا رہا تھا کہ وہ کسی سے کمتر نہیں، کسی کو حق نہیں کہ اسے اپنی مضحکہ اڑاتی نظروں سے توڑ ڈالے۔
اسے قابل رحم سمجھ کر اس کی روح کو اس کی خودداری کو چرکے لگائے، خود کو سمجھا سمجھا کر مضبوط کرتے ہوئے رات کے جانے کس پہر نیند اس پر غالب آ گئی تھی۔ ٹھنڈے یخ پانی کا ایک زوردار ریلہ اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا۔ ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے اس کا دم حلق میں اٹکا تھا، پھٹی آنکھیں اس پر جم گئی تھیں جو اس کی حالت پر کھلکھلا کر ہنستی، پانی کا خالی کین لہراتی، کلانچیں بھرتی استبل سے بھاگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ سن بیٹھا سردی سے کانپتا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، مگر آنے والے دنوں میں اسے سب سمجھ آنے لگا تھا۔ سکون اس کے لیے یہاں بھی نہیں تھا، یہاں بھی اسے تنگ کر کے تفریح اٹھانے کے لیے ایک فتنہ موجود تھا۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ استبل سے اس کا بستر کنویں کے قریب کس نے پھینکا۔ دوسرے دن وہ بستر استبل کے آخری کونے تک کون لے گیا؟ اس کا بیگ جس میں اس کے چند کپڑے تھے اسے بھیڑوں کے باڑے پر کس نے پہنچایا؟ آخر وہ کون تھا جو اس کی نظروں سے چھپ کر استبل میں گھس کر یہ کاروائیاں کرتا تھا؟ اس کی گھبراہٹ بڑھنے لگی تھی، اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ بوڑھے مالک سے شکایت کرتا، مگر ایک دن جب وہ دوپہر کے وقت کچھ آرام کی غرض سے استبل کی طرف گیا تو دور سے ہی اسے نظر آ گیا کہ استبل کی کھڑکی سے روز نکل کر بھاگ رہی تھی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ بھاگتے ہوئے روز نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ یوشا کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ استبل میں جاتا، وہ دوبارہ کام میں مشغول ہو گیا تھا، مگر وہ سوچتا رہا تھا کہ اب استبل میں کیا کارروائی ہوئی ہے۔ شام ڈھلنے پر جب وہ استبل میں پہنچا تو اسے دھچکا لگا تھا۔ بستر اس کا موجود تھا، مگر اس کے گرم کوٹ کی دھجیاں فرش پر بکھری ہوئی تھیں۔ یہ اس کے پاس ایک واحد گرم کوٹ تھا۔ رات کی ٹھٹھرا دینے والی ٹھنڈ میں یہ کوٹ اسے بہت سہارا دیتا تھا، مگر اب وہ کئی ٹکڑوں میں اس کے سامنے موجود تھا۔ ایک بے بسی کے احساس کے تحت اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس رات اسے ایک کمبل سے ہی گزارا کرنا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب غنودگی میں اسے اپنے ارد گرد کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، مگر یہ بس ایک دو پل کی بات تھی۔ اس کی نیند گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ صبح گھوڑوں کے ہنہناہٹوں نے معمول کی طرح اسے بیدار کر دیا تھا۔ آنکھیں ملتے ہوئے وہ بری طرح چونکا تھا۔ اس کے اوپر ایک بہت نرم گرم خوبصورت رنگ کا کمبل تھا۔ اتنا قیمتی کمبل اس نے کبھی نہیں اوڑھا تھا۔ کمبل طے کرتے ہوئے اسے یاد آیا تھا کہ اس نے نیند میں کسی کو اپنے گرد محسوس کیا تھا، وہ اس کا وہم نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کے مالک نے یہ کمبل اس پر ڈالا ہوگا، کیونکہ کل رات بہت زیادہ سردی تھی اور اس کا مالک بہت مہربان انسان تھا۔ لیکن سارا دن گزرنے کے باوجود اس کے مالک نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس کے بعد اسے یقین ہو جاتا کہ رات میں اسے کمبل دینے وہی آیا تھا۔ شام ڈھلنے تک یوشا کے ذہن میں بھی یہی الجھن معدوم ہو گئی تھی۔ اسی رات معمول کی طرح بوڑھے کی پکار پر وہ اپنے لڑکھڑاتے قدموں پر بوڑھے مالک کی طرف گیا تھا، جو اپنے گھر کے باہر اس کے لیے کھانا لیے کھڑا تھا۔ پیٹ بھر کر کھانا اور چاہیے تو مجھے آواز دے دینا، معمول کی طرح بوڑھے نے شفقت سے کہتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ یوشا کو اپنے بوڑھے مالک کی یہ شفقت بہت اچھی لگتی تھی۔ حسب عادت خاموشی سے سر ہلا کر وہ استبل میں آ گیا تھا۔ سارا دن وہ اتنی محنت کرتا تھا کہ اسے اچھی غذا کی ضرورت تھی۔ دونوں وقت کھانے کے ساتھ اسے کچھ پھل بھی ملتے تھے۔ یہاں واقعی اس کی بھوک کھل گئی تھی۔ ڈٹ کر کھانا کھانے کے بعد اس نے ایک موٹا تازہ خوش رنگ سیب اٹھایا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کی آنکھیں اس چھوٹے سے طے شدہ کاغذ پر جم گئی تھیں جو سیب کے نیچے دبا ہوا یا چھپا ہوا تھا۔ سیب واپس رکھ کر اس نے وہ کاغذ اٹھا لیا تھا۔ سوتے ہوئے تم بہت پیارے لگتے ہو، بالکل ننھے میمنے کی طرح۔ اس تحریر نے پہلے اسے ششدر اور پھر بری طرح بدحواس کر دیا تھا۔ کاغذ کو چھوٹے چھوٹے پرزوں میں پھاڑتے ہوئے اس کے حواس منتشر تھے۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں رہی تھی کہ وہ کنویں تک جا کر خالی برتن دھوئے۔ عجیب سے خوف میں وہ ایسا گرفتار ہوا تھا کہ پھل کھائے بغیر اس نے برتن ایک طرف کھسکائے اور سر سے پیر تک کمبل تان کر لیٹ گیا تھا۔ ساری رات وہ ٹھیک طرح سو نہیں سکا تھا۔ یہی خدشہ لگا رہا تھا کہ کہیں وہ فتنہ دوبارہ استبل میں نہ گھس آئے۔
صبح فارم پر کام کرتے ہوئے سے معلوم تھا کہ حسب معمول کھڑکی میں کھڑی روز اس پر مستقل نظریں جمائے ہوئے ہے۔ پہلے وہ کھڑکی سے اس کے تکتے رہنے پر ہراساں اور مضطرب ہوتا تھا، مگر اب خوف زدہ بھی ہونے لگا تھا۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے۔ اس کی محنت اور لگن سے بوڑھا مالک بھی خوش اور مطمئن تھا۔ ہر صبح وہ فارم پر موجود پالتو جانوروں کے کھانے پینے کا انتظام کرتا، سوکھی گھاس کے ڈھیر کو رسیوں سے باندھ کر ان کے انبار ہاتھ سے کھینچنے والی گاڑی پر رکھ دیتا۔ بوڑھا مالک اس کے لیے ناشتہ لے کر آ جاتا، اور جب تک وہ ناشتہ ختم کرتا بوڑھا مالک انڈے اور دودھ بھی گاڑی پر رکھ دیتا۔ یہ سامان یوشا کو قصبے کے بازار میں لے جا کر ایک دکان پر فروخت کرنا ہوتا تھا۔ شروع کے چند دن تک بوڑھا مالک اس کے ساتھ گیا تھا تاکہ وہ مول تول کرنا سیکھ لے۔ اس کام میں اسے یوشا پر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی، لہٰذا اب ہر صبح یوشا اپنے لڑکتے پیروں کے ساتھ گاڑی کھینچتا فارم سے تنہا ہی نکلتا تھا۔ صبح سے شام تک بوڑھے مالک کے ساتھ فارم پر کرنے کے لیے بہت سے کام ہوتے تھے۔ بوڑھا یوشا کی فرما برداری اور ایمانداری سے بھی بہت متاثر تھا۔ بہت جلد وہ یوشا سے مانوس ہو گیا تھا۔ کام کے دوران وہ یوشا کو بہت گر کی باتیں بتاتا اور سکھاتا تھا، دنیا کے بارے میں، زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں۔ وہ یوشا سے اکثر کہتا کہ محنت مرد کی مردانگی کو 4 چاند لگاتی ہے۔ کام کی باتوں کے علاوہ بھی وہ یوشا سے اپنے دل کی باتیں کرتا تھا۔ یوشا بہت کم گو تھا، مگر اسے اپنے مہربان بوڑھے مالک کی باتیں سننا بہت اچھا لگتا تھا۔ اکثر رات میں جب وہ تمام کاموں سے فراغت پا کر کھانا کھا رہا ہوتا تو بوڑھا سبز قہوہ لیے استبل میں آ جاتا۔ سردی کم کرنے کے لیے یوشا لکڑیاں جمع کر کے آگ سلگا لیتا، اور پھر وہ دونوں آگ کی حرارت میں سبز قہوہ پیتے۔ بوڑھا مالک وہی باتیں دہرانے لگتا جو یوشا کو ازبر ہو چکی تھیں۔ اسے اب یہ بھی پتہ ہوتا کہ بوڑھے کا اگلا جملہ کیا ہوگا، مگر پھر بھی وہ اتنی توجہ سے اس کی باتیں سنتا جیسے کہ پہلی بار سن رہا ہو۔ بوڑھے نے بتایا تھا کہ اس کا کڑیل جوان بیٹا کس طرح ایک بیماری کا شکار ہو کر چل بسا تھا۔ اس کی بیوی اس کی بیماری سے تنگ آ کر اس کی موت سے پہلے ہی چلی گئی تھی، اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کر نہیں گئی۔ بیٹے کے گزر جانے کے بعد بوڑھا اور اس کی پوتی اس گھر میں رہ گئے تھے۔ بوڑھے کا بھی ایک ہی خواب تھا کہ وہ روز کی شادی کر کے آخری ذمہ داری کو پورا کر دے تاکہ اس کے مرحوم بیٹے کی روح کو بھی سکون مل جائے۔ وہ روز کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو ہر طرح سے روز کے نہ صرف قابل ہو بلکہ دولت مند بھی ہو، کیونکہ اگر وہ دولت مند ہوگا تو کبھی فارم اور گھر کے لالچ میں روز سے شادی نہیں کرے گا۔ حالانکہ بوڑھے کی جائیداد اس کی پوتی کے لیے ہی تھی۔ روز کے بارے میں بات کرتے ہوئے بوڑھا کبھی کبھی آپ دیدہ بھی ہو جایا کرتا تھا۔ یوشا کو معلوم تھا کہ بوڑھا اپنی پوتی سے بہت محبت کرتا ہے۔ بوڑھا اپنی پوتی کی بہت تعریف بھی کرتا تھا۔ ویسے وہ اس معاملے میں تعریف کے لائق تھی کہ وہ کھانا بہت مزیدار بناتی تھی۔ جو کھانا وہ یوشا کے لیے بیچتی تھی وہ بہت سلیقے سے سجا ہوا ہوتا تھا۔ وہ سبز قہوہ بھی بہت ذائقہ دار بناتی تھی، جسے پی کر ساری تھکن دور ہو جاتی اور نیند بھی بہت اچھی آتی تھی۔ بوڑھے مالک کی پہلی تنبیہ اس کے دل و دماغ پر نقش ہو گئی تھی۔ اپنے مالک کی غیر موجودگی میں بھی وہ اس کے گھر کے قریب نہیں پھٹکتا تھا۔ پہلے دن کے بعد دوبارہ کبھی بوڑھے مالک نے بھی اسے گھر کے اندر نہیں بلایا تھا۔ اس کی حد صرف فارم تک ہی تھی، مگر اپنے بوڑھے مالک سے وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کوئی حد وہ اپنی پوتی پر بھی لگا دے۔ جس دن اس نے روز کو استبل کی کھڑکی سے نکل کر بھاگتے دیکھا تھا، اس کے بعد سے استبل میں اس کی کاروائیاں بند ہو گئی تھیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس نے یوشا کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یوشا کی نظروں سے بچ کر وہ مرغیوں اور بطخوں کو آزاد کر دیتی تھی۔ یوشا کو اپنا کام چھوڑ کر ان سب کے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا۔ کبھی وہ بھیڑوں کا باڑا کھول دیتی۔ جب تک یوشا کو خبر ہوتی بھیڑیں پورے فارم میں بکھری ہوتی۔ ایک ایک کو پکڑتے ہوئے وہ بری طرح ہانپ جایا کرتا تھا۔ ایسے میں جب بوڑھا مالک آ جاتا تو یوشا کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ روز کی یہ کاروائیاں اتنی صفائی سے ہوتی تھیں کہ اتنی ہوشیاری یوشا خود میں بھی نہیں پاتا تھا۔ وہ دعائیں کرتا کہ کسی دن بوڑھا بھی اپنی پوتی کو رنگے ہاتھوں پکڑے، مگر روز کی عیاریوں کے آگے اس کی دعائیں پر اثر نہیں تھیں۔
اکثر شام کو روز اپنی سہیلیوں کے ساتھ فارم میں چہل قدمی کے لیے نکل آتی تھی۔ ایسے میں یوشا کی حالت واقعی جال میں پھنسے میمنے جیسی ہو جاتی تھی۔ جسم کانپنے لگتا تھا، پیروں کی لڑکھڑاہٹ بڑھ جاتی تھی۔ وہ سب دور دور سے اس کی طرف اشارے کرتی، اس پر ہنستی، اور یوشا کا ہر کام غلط سلط ہونے لگتا۔ آخر ان سب کے لیے اس سے بڑھ کر دلچسپ نمونہ کہاں ہو سکتا تھا؟ ذلت اور شرم سے اس کا چہرہ تپنے لگتا۔ اس کی یہی کوشش ہوتی کہ ان سب کی موجودگی میں وہ استبل میں چھپ جائے۔ عجلت میں اس کی چال مزید بے ڈھب مضحکہ خیز ہو کر روز کی سہیلیوں کو لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کر دیتی۔ یوشا نے کبھی ان سب کی جانب نظر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ روز کی ان سب سہیلیوں سے وہ ویسی ہی نفرت کرتا تھا جیسی وہ اپنے اسکول کی لڑکیوں اور اپنی سوتیلی بہنوں سے کرتا تھا، مگر روز سے وہ نفرت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی مالکن تھی۔ وہ اس کے لیے مزیدار کھانا بناتی تھی، سبز قہوہ تیار کرتی تھی، وہ اس کا نمک خوار تھا۔ بے شک وہ بہت ہوشیاری سے یوشا پر یہاں زندگی تنگ کرتی رہی تھی، مگر وہ اس کے لیے اپنے دل میں نفرت محسوس نہیں کرتا تھا۔ یہ سچ اپنی جگہ تھا کہ یوشا اس سے خوف زدہ تھا، مگر کبھی کبھی جب یوشا کو وہ تنہا گھر کے باہر نظر آتی تو اس کے دل میں یہ خواہش اٹھتی تھی کہ اسے زیادہ نظر بھر کر دیکھے۔ دور سے وہ اسے ایک نرم و نازک سی پری نظر آتی تھی، بس اس کے پر کہیں غائب ہو گئے تھے۔ بیڑوں کے ریوڑ کو لکڑی سے ہانکتا وہ باڑے میں بھیجنے کی کوشش کر رہا تھا جب اچانک روز نے وہاں آ کر اس کا دم خشک کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس پر کیوں لرزہ طاری ہونے لگا تھا۔ اس کے حلق میں اس وقت کانٹے چبھے تھے جب روز نے اسے مخاطب کیا تھا۔ آج میری سالگرہ ہے، میں تمہیں بھی دعوت دینے آئی ہوں، کیا تم آؤ گے؟ روز کا میٹھا لہجہ اس کی چبھتی نظروں سے میل نہیں کھا رہا تھا۔ یوشا کو اپنے کندھے کسی بوجھ سے جھکے جاتے محسوس ہو رہے تھے۔ کوئی طاقت اسے زمین کی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ نظر بھی نہ اٹھا سکا تھا۔ مجھے کیا کام کرنا ہوگا؟ وہ بمشکل ساری طاقت مجتمع کرتا اپنی اکڑی زبان کو حرکت دے سکا تھا۔ نہیں، تم سب مہمانوں میں شامل ہوگے، میں سب کی توازہ اپنے ہاتھوں سے ہی کروں گی، تم آؤ گے پھر؟ وہ فوراً بولی تھی۔ ہاں، بگڑتی حالت کے باوجود جانے کس طرح وہ اقرار کر گیا تھا۔ تم شام کو یہ کوٹ پہن کر آنا، یہ میں نے تمہارے لیے خریدا تھا۔ روز نے ایک گرم سیاہ رنگ کا خوبصورت کوٹ اس کی سمت بڑھایا۔ وہ ششدر رہ گیا تھا۔ پہلی بار وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھنے کی ہمت کر سکا تھا۔ اس کے چہرے پر کھلی دلکش مسکراہٹ نے یوشا کے حواس گم کر دیے تھے۔ کب روز اسے کوٹ تھما کر گئی، اسے کوئی ہوش نہ رہا تھا۔ مجھے مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، مجھے وہاں جانا ہے، میں جانا چاہتا ہوں، مجھے ہمت سے کام لینا چاہیے، کم از کم اب تو۔ گرم کوٹ اپنے پتے کی طرح کانپتے جسم کے گرد لپیٹتے وہ لگاتار خود کو کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مڑا توڑا پیر اکڑا جا رہا تھا، دوسرے پیر کا ساتھ دینے سے انکاری تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس پیر کو ابھی کاٹ کر اپنے وجود سے الگ کر دے۔ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس عیب دار پیر کا کوئی قصور نہیں تھا، قصور تو اس کی بزدلی کا تھا۔ استبل سے باہر آنے تک وہ پسینے میں شرابور ہو گیا تھا، حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ ایک عجیب سی طاقت نے اس کے لاغر وجود کو شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ کھلی فضا میں گہرے گہرے سانس بھرتا وہ جس وقت کنویں کے قریب پہنچا بری طرح ہانپ رہا تھا۔ بے دم ہو کر وہ کنویں کی منڈیر پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ تبھی سرد ہوا کی لہروں کے ساتھ اسے کچھ دھیمی دھیمی سی آوازیں سنائی دی تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے روز یہیں آس پاس ہی کہیں موجود ہے، مگر کہاں؟ ادھورے چاند کی مدھم روشنی میں واضح طور پر کچھ دیکھنا مشکل تھا۔ آوازوں کے تعاقب میں وہ جیسے جیسے استبل کے عقبی حصے کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کے پیروں کی لرزش میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ وہ ان آوازوں میں سے روز کی آواز پہچان سکتا تھا، مگر دوسری مدھم بھاری آواز اس کی کسی سہیلی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ استبل کی دیوار کا اختتام ہوتے ہی اس کے قدم زمین میں جکڑ گئے تھے۔ لمبی سی فراق میں روز ہوا میں تیرتی اس کی سمت آئی تھی، مگر اس کی نظریں تو سیاہ حولے پر جمی تھیں۔
جو چوروں کی طرح مشکوک انداز میں دور ہوتا جا رہا تھا۔ یوشا، میں تمہیں تلاش کرتی یہاں تک آئی ہوں۔ گرینڈ پا نے کہا کہ آج تم تھک گئے ہوگے، اس لیے میری سالگرہ میں نہیں آ سکے، کیا ایسا ہی ہے؟ روز کا نرم میٹھا لہجہ بھی یوشا کی نظریں اس دور بھاگتے ہیولے سے نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ سرسراتے لہجے میں روز نے اس کے سرد ہاتھ کو چھوا تھا۔ یہ لمس کسی کرنٹ کی طرح یوشا کے وجود میں دوڑا تھا۔ لڑکھڑا کر پیچھے سرکتے ہوئے وہ دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ تم مجھ سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ روز کا لہجہ شکایتی تھا۔ وہ اس کے بے حس و حرکت وجود کو عجیب نظروں سے دیکھتی نزدیک آ گئی تھی، اس حد تک کہ یوشا کو اس کی مہکتی سانسوں سے اپنا چہرہ جھلستا محسوس ہوا تھا۔ مدھم چاند میں روز کے نقوش اس کی روح کھینچ رہے تھے۔ وہ کانپ رہا تھا، اس کی ہتھیلیاں تک پسینے میں بھیگ گئی تھیں۔ یہ قربت بڑکتے الاؤ جیسی تھی، سر سے پیر تک وہ اس الاؤ میں جھلس رہا تھا۔